बिस्मिल्लाहि शारिल अहकाम मा हमदिही अब्दु फ़ी कलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ और उसी की तयसीर से हमने गुज़श्ता नशिस्त में 14वें पारे का अख्ताम किया और अब 15वें पारे से आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ सूरह बनी इसराइल का भी आगाज़ है। सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ ये दो सूरतें मुसहफ़ के वस्त में वाक़ हुई हैं और इन दोनों के मौज़ूआत में शान नुज़ूल का इश्तिराक पाया जाता है। एक ही वाक़या है जो दोनों का शान नुज़ूल है और वाक़या कुछ इस तरह से है कि मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए नए नए तरीक़े तलाश करते थे। कभी कुछ कहें और कभी किसी तरह इल्ज़ाम तराशी करें। उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि क्यों ना यहूदियों से इस बारे में मशवरा किया जाए और उनकी राय ली जाए कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार मुमकिन है। तो उन्होंने अपना एक वफ़द बनाकर उलमा यहूद की तरफ भेजा जो मदीना मुनव्वरा में थे। ये दोनों सूरतें मक्की हैं और मदीना में यहूदी उलमा से जब इनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, 3 सवालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखो। अगर वो इनके सही सही जवाब दे दें तो नबी बरहक हैं, और अगर वो इसके जवाब न दे पाएँ तो ये इस बात की दलील है कि ये नबी बरहक नहीं हैं। वो 3 सवाल ये थे कि रूह की हकीकत क्या है, रूह किसे कहते हैं, रूह की हकीकत क्या है। और साथ साथ उलमा यहूद ने कहा था कि अगर ये नबी बरहक हैं तो इस सवाल का ज़्यादा तफसील के साथ जवाब नहीं देंगे बल्कि इजमाल के साथ, यानी बहुत ही मुख्तसर बातें उसके बारे में बताई जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि वो 7 अफराद जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए अपने आप को गार में बंद कर लिया था, ये गार में रूपोश हो गए थे, उनका माजरा क्या है। और तीसरा सवाल ये था कि ज़ुल्क़रनैन कौन है, या ये कि बाज़ रिवायात में आता है कि वो बादशाह कौन था जिसने मशरिक़ व मग़रिब की मुहिम्मात सर की थी। ये 3 सवालात लेकर मुशरिकीन मक्का बड़े खुश हुए कि अब तो मौका हाथ आ गया हमारे पास, और आकर तकज़ीब के लिए अपना एक जत्था बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये 3 सवालात रख दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल आना इसका जवाब दे दूँगा। जैसे कि रोज़मर्रा वही आया करती थी तो आपको यही ख्याल था कि वही आएगी और उसके ज़रिए से जवाबात दे दिए जाएंगे और मैं इन्हें बता दूंगा। उस मौके पर साहब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। नतीजतन कुछ दिन के लिए वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। बाज़ रिवायात में आता है कि 15 दिन तक तकरीबन वही का नुज़ूल मौकूफ़ रहा और इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक परेशानी लाहिक थी कि सवाल किया गया, जवाब देना है और वही आने में ताख़ीर हो रही है, वही अभी तक नहीं आई। दूसरी जानिब मुशरिकीन मक्का ताली पीटते थे और उनको तो तकज़ीब का एक मौका हाथ आ गया और हर मजलिस में मक्का मुकर्रमा की हर मजलिस में यही बात मौज़ूए बहस बनी हुई थी कि सवालात किए गए और जवाब नहीं दिया गया। कोई कहता था कि नऊज़ुबिल्लाह इनको इनके जिन ने छोड़ दिया, यानी ये कि कोई जिन आता था इन पर और वो जिन नहीं आ रहा। इस तरह की तकज़ीब पर मबनी बातें, शरारत पर मबनी बातें वो लोग करने लगे। यहाँ तक कि 15 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और वही लेकर आए। उसमें और बातें भी बयान की गई, साथ साथ ये तंबीह भी की गई कि आइंदा आप कोई बात अगर मुस्तक़बिल के बारे में फ़रमाएं तो साथ साथ इंशाअल्लाह कह दिया कीजिए। मुसलमानों को ये तरीक़ा तलक़ीन हो गया कि उन्हें अपने कामों के दौरान, अपने मामलात में रोज़मर्रा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम लेना चाहिए। चुनांचे सूरत में हम देखेंगे कि माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन अल्फाज की तकरार भी है और तलक़ीन भी है ताकि मुस्लिम माशरत वो इससे बहरवर हो जाए। मुसलमानों को हर मौके पर ये याद रहे कि शर से बचने का ज़रिया भी अल्लाह ही की क़ुव्वत है और खैर का करना, किसी काम का मुकम्मल हो जाना, खैर वाले काम का मुकम्मल हो जाना, ये भी बग़ैर तायीद इज़्ज़ी के, तायीद बारी ताला के मुमकिन नहीं। चुनांचे सूरह बनी इसराइल में
اللہ سبحانہ و تعالی نے روح کی حقیقت کیا ہے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی علم و حکمت کی باتیں ہیں جو اس صورت میں واقع ہوئیں۔ خود بنی اسرائیل یعنی علماء یہود اور یہود جنہوں نے یہ سوال سکھا کر دیے تھے، ان کے لیے ان کی تاریخ کے واقعات بتا دیے گئے، ساتھ ساتھ ان کے لیے نصیحت کا بہت سا سامان ان صورتوں میں جمع کر دیا گیا۔ پھر بقیہ دو سوالات جو تھے کہ وہ 7 افراد کون تھے جو غار میں پناہ لینے والے تھے، اور مشرق و مغرب کی مہمات سر کرنے والے بادشاہ کون تھے، ان دونوں کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا، جو اس سے متصل اگلی صورت ہے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ مفسرین نے لکھا کہ ان دونوں کے مابین یہ ربط بھی ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر قریب زمانے کے ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر روح المعانی بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے، اور بہت ہی مستند ذریعہ ہے، ماخذ ہے تفسیر کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ربط اور ہے، ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے ان سوالات، سورہ بنی اسرائیل میں ایک جواب دیا گیا، بقیہ دو جوابات جو دیے گئے اس میں جب یہ فرمایا گیا تھا کہ روح کے بارے میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، تو اس دعوے کی دلیل کے طور پر مزید کچھ واقعات ذکر کر دیا۔ وہ تاریخ بنی اسرائیل کے بھی واقعات تھے، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ پیش آیا، اس کو بھی ذکر کیا، اور اس واقعے کا حاصل اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ علم کل کا کل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو جتنا علم چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو جو ایک دعویٰ اس صورت میں سامنے آیا تھا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کی دلیل کے طور پر سورہ کہف میں موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، جس کی تفصیل بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر دو واقعات جو تھے ان دو سوالات جو تھے ان کا جواب دے دیا گیا۔ اس طرح سے دو صورتیں آپس میں مربوط ہیں، ایک ہی شان نزول ہے جس پر دو صورتوں کو نازل فرمایا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں ایک اور اہم بات آتی ہے، وہ واقعہ معراج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج۔ آغاز ہی میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی اس کے بارے میں بھی کچھ حقائق ہیں جو اگر مستحضر رہیں، ہمارے سامنے رہیں، تو انشاءاللہ آگے آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس واقعے پر اعتراض ہمارے زمانے کے بھی متجددین ملحد قسم کے لوگ اور طرح طرح کے دانشور اور مفکر وہ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا چونکہ ایک خالص معجزہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے کہ جسم و جان کے مجموعے کے ساتھ راتوں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی سرزمین سے بیت المقدس فلسطین تک جانا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آسمان سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کرنا، پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، یہ دو حصے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں مکہ مکرمہ سے یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی راتوں رات کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سفر طرف جو سفر ہوا اسے معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج یعنی آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج فرمانا۔ پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی آپ کو حاصل ہوئی، آسمانوں پر ملاقات آپ کی سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوئی۔ ان ساری باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک بات تھی جو آپ کو بتا دی گئی، یعنی جس طرح وحی آتی تھی اسی طرح کی بات ہے، کوئی اس کی سائنٹیفک توجیحات کرتے ہیں، اور سائنسی توجیحات کے بعد اس بات کو ماننے کی طرف آتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل سے ماورا ہو، جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ اگر سائنسی معلومات کے ذریعے سے یا کسی عقلی معلومات کے ذریعے سے اس کی تعویل کی جا سکتی ہو، یعنی اسے قابو میں لایا جا سکتا ہو عقل کے، تو پھر معجزہ نہیں رہتا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معجزات بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا انسان کا علم، تو معجزات بھی کھلتے چلے جائیں گے، یعنی وہ انسان کے معلومات کے دائرے میں آ جائیں گے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ معجزات تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو انسان کے عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اسے بے بس کر ظاہر کیے جاتے رہے پہلے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معجزات ہوئے وہ بھی ایسی ہیں جہاں عقل دنگ رہ جائے، تو انسان کی معلومات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، یعنی اکتسابی حواس خمسہ سے حاصل ہونے والی معلومات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ انسان کا علم یا انسان کی عقل، اس کی منتہا، اس کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنی نارسائی کو سمجھ لے، اس کے بعد جو کچھ اللہ معجزے کے طور پر عطا فرماتے ہیں اس پر ایمان لائے غیب کے امور کے طور پر، یہی عقیدہ صحیح ہے۔ معراج کے واقعے کے حوالے سے علماء دین نے وہ ساری روایات حدیث بھی جمع کی اور اس کے حوالے سے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص خاص طور پر یہ حصہ
جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے. قرآن حکیم چونکہ اس حوالے سے قطعی ہے تو اس کا انکار کرنے والا شخص، جو شخص واقعہ معراج کے اس حصے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی صحیح عقیدے سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو اس میں تعویل کرتا ہے وہ فاسق و فاجر یا گمراہ قرار پاتا ہے. ایسا شخص گمراہ ہے، اس کی بات سننا یا اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے جو ان واقعات کی تعویل باطلہ سے کام لیتا ہو. واقعہ کیا پیش آیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اچھا یہ بات بھی اس میں تفصیل یہ بھی جاننا چاہیے کہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ نہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ معراج کا واقعہ ہوا، جس میں ایک واقعہ وہ ہے جس کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے اور یہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ تھا. باقی اس سے پہلے ایک مرتبہ اور اس کے بعد ایک مرتبہ، یعنی مکی دور پہ ابتدان اور مدنی دور میں بعد میں ایک مرتبہ. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ملکوت دکھائے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت دکھائی، اس کے بارے میں بہرحال روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب کا واقعہ تھا. یعنی خواب میں نبی کا خواب بھی اس قسم وحی ہوتا ہے تو آپ کو خواب میں بھی زیارت کروائی گئی، جنت و جہنم دکھائی گئی، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں دکھائی گئیں. یہ دوسرے واقعات ہیں اس لیے کہ ان روایات میں ذکر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، پھر فرمایا ثم استيقظت، پھر میں بیدار ہو گیا. تو وہ خواب کا واقعہ الگ ہے، اور حالت بیداری میں جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا مکہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں تک. یہ حالت بیداری میں ہے اور اس کا اسی طور پر بلا تعویل ماننا لازم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مقیم تھے، آپ کا بستر بھی گرم رہا، جس حجرے میں آپ مقیم تھے اس کی کنڈی بھی ہلتی رہی، اور اتنے سے وقت میں یعنی کچھ وقت نہ گزرا کہ سارا سفر آپ نے انجام دیا. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، شق صدر کا واقعہ ہوا، آپ کے دل مبارک کو پھر سے دھویا گیا ایک تشت لا کر اس پر. اور یہ شق صدر کا واقعہ بھی بچپن میں بھی پیش آیا تھا اور اسی طرح سے معراج کے واقعے سے متصل بھی، یعنی متعدد مرتبہ اس کا وقوع ہوا ہے. پھر آپ کو ایک جانور پر جسے براق کے نام سے ذکر کیا گیا حدیث مبارکہ میں، اس پر سوار کیا گیا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا تھا. اس پر آپ سوار ہوئے، اس کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں اس کی اگلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اس طرح سے تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آپ نے سفر فرمایا رات کے بہت قلیل حصے میں اور پہنچ گئے بیت المقدس. بیت المقدس میں بھی پھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے. ایک پتھر میں سوراخ کیا گیا انگلی سے اور اس میں جو ہے وہ براق کو باندھ دیا گیا. اور اس روز سیرت نگاروں نے واقعات لکھے ہیں تفصیل کے ساتھ، تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں، کہ اس روز بیت المقدس کا جو پروہت تھا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا، وہاں کا جو کاہن تھا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ دروازہ بند کرتے، دروازہ بھی رات بھر کھلا رہا. اور وہ بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی سیرت کی کتابوں میں بعض دیگر ماخذات سے باتیں بھی نقل کی گئیں جو ماخذ تاریخ کے ہیں، وہاں سے بھی نقل کی گئیں کہ اس روز وہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا. باقی ہمارے لیے ماخذ حدیث مبارکہ ہے. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جو آپ سے پہلے ہو گزرے تھے ان سب کی امامت فرمائی. اس طرح سے آپ کا امام الانبیاء ہونا اور آپ کا افضل ہونا تمام انبیاء پر اس کا اظہار بھی ہوا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف سفر فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں، ہر آسمان پر آپ کی ملاقات ایک نبی سے ہوتی ہے، مختلف گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ ان کو سلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کے لیے. سدرۃ المنتہا ایک مقام جہاں پر ایک بیری کا درخت تھا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا، وہاں گفتگو ہوئی جب آپ، اور وہاں پر آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا. ابتداً 50 نمازیں تھیں، واپس تشریف لائے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تحفے میں دیا گیا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، ان کے لیے اتنی نمازیں پڑھنا مشکل تھا، تو آپ اللہ سے اس میں تخفیف کا سوال کیجئے کہ اللہ اس میں کچھ کمی فرما دیں. پھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں تشریف، پھر جاتے ہیں. اس طرح ہوتے ہوتے 5 نمازیں آخر میں متعین ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اس میں اور کمی کی درخواست کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر یہی متعین کر دی جاتی ہیں. جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں اگلے دن، اب جب مکے میں آپ نے صبح کی ہے اس سفر کے بعد، تو اس کا اعلان کیا، اس کو جیسے ہی بتایا تو سرداران قریش تو اچھلنے لگے خوشی سے. انہوں نے کہا یہ تو موقع ہاتھ آیا ہے تکذیب کا. کہنے لگے کہ کیسی بات کی آپ نے، کیا واقعی یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات آپ نے آسمان کا سفر کیا اور وہ بیت المقدس، ارض شام، فلسطین وہاں تک ہوا ہے؟ ہم تو اس میں عرصے تک سفر کر یعنی زمینی سفر کرتے ہیں تو عرصہ دراز بعد پہنچتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے تکذیب شروع کر دی. ایک سرداروں میں سے وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے آج تمہارے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں.
तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक अब तक ये खबर नहीं पहुंची थी। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर वाकई उन्होंने दावा किया है तो सच कहते हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस बुनियाद पर कि रोज़ाना हम मानते हैं कि आसमान से फरिश्ता उनके पास आता है, तो आज अगर वो अल्लाह के पास से होकर आए हैं तो इसमें कौन सी ऐसी अजीब बात है, यानी कौन सी बात है जिसका इनकार किया जाए। तो आपको सिद्दीक कहा गया, यानी तस्दीक करने वाला कहा गया। फिर उसके बाद ये वाक़या कुछ आजमाइश का ज़रिया भी बन गया। कुछ नौ मुस्लिम थे जिनको अभी सबात क़ल्बी अता नहीं हुई थी, वो इर्तिदाद के फितने का शिकार हुए। इस बात को सुनकर वो मुर्तद हो गए और लोगों ने यानी मुशरिकीन मक्का ने शोर मचाना शुरू किया। उस मौके पर यह आयात नाजिल हुई और तस्बीत क़ल्बी का यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, अहले ईमान के लिए भी तस्बीत सबात क़ल्बी का ज़रिया बन गई। साथ साथ आप फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब मुशरिकीन मक्का मेरी तकज़ीब कर रहे थे, मेरा इनकार कर रहे थे और मुझसे पूछते थे कि अच्छा आप अगर होकर आए हैं बैतुल मक़दिस तो उसकी अलामात बताइए, तो फजल्लल्लाहु ली बैतुल मक़दिस, फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने मेरे लिए बैतुल मक़दिस को बिल्कुल सामने कर दिया। मैं उसकी खिड़कियां दरवाजे तक देखता था और बताता जाता था। मुशरिकीन मक्का जो सवाल करते थे मैं बताता जाता था, यहाँ तक कि उनको एतराज़ का मौका नहीं रहा, यानी मुआनिदीन की ज़बान को बंद करवा दिया गया। ये सारी तफसील इस सूरत के पस मंज़र में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। अब्दिही, असरा का मतलब यह है कि रात में सफ़र करना, रात के सफ़र के लिए ख़ास ताबीर है। अब्दिही, अब्द मजमूए का नाम है, जिस्म और रूह के मजमूए का नाम है। सिर्फ रूह पर इतलाक़ नहीं होता, सिर्फ जिस्म पर नहीं होता। कुरान हकीम खुद बता रहा है कि कामिल बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले गया लैलन, रातों रात या रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौला, वो मस्जिद के जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत किया है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें दिखाएं अपनी निशानियों में से, यानी आसमान और ज़मीन की कुदरतें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, उसका मुशाहदा करवाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। व आतैना मूसल किताब, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की थी। व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, और उन्हें हुक्म दिया था इस बात का कि मुझे छोड़कर किसी और को अपना कारसाज न बनाना। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, ये लोग भी बनी इसराइल वाले भी औलाद में से थे, ज़ुर्रियत में से थे उन लोगों की जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम निहायत शुक्रगुजार बंदे थे। व क़ज़ैना इला बनी इसराइल फ़िल किताबी, और हमने ये हुक्म लिख दिया था बनी इसराइल के लिए किताब में, यानी तौरात में ये पेशगोई मौजूद थी कि तुम्हारे साथ ये वाक़यात पेश आएंगे। तारीख़ बनी इसराइल के कुछ वाक़यात की तरफ इशारा है। लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा करोगे दो मरतबा। और यहाँ लफ्ज़ फ़साद से मुराद क़त्ल गारत गरी या किसी और पर जुल्म करना नहीं है, बल्कि गुनाहों में मुब्तला हो जाना। वो उम्मतें जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दीन का नुमाइंदा बनाए, वो अगर गुनाहों में मुब्तला हो जाएं, दुनिया परस्ती में पड़ जाएं और शिर्क व बिदात को इख्तियार करें तो ये बड़ा फसाद है। तो फरमाया तुम दो मरतबा नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारोगे, दो मरतबा तुम फसाद से दो चार हो जाओगे, गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे, और दो मरतबा ही हम तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और तुम ज़रूर सरकशी करोगे, ज़मीन में बड़ी सरकशी करना। फ़ैज़ा जा वादु उलाहुमा, और जब आ गया उनसे पहले वादे का वक्त, बासना अलैकुम, तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिया, यानी बनी इसराइल पर, यानी पहली मरतबा जब इन्होंने सरकशी की और फसाद बर्पा किया और नाफरमान हो गए, फरमाया बासना अलैकुम, तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए इबादल लना, अपने बंदे। ये कौन थे? दो मरतबा के वाक़यात में पहली मरतबा वक्त नसर आया था, दूसरी मरतबा टाइटस रूमी आया था। ये एक कौल है मुफस्सिरीन का। इसके अलावा कई अक़वाल है मुफस्सिरीन के कि कौन से बादशाह थे, इसलिए कि तारीख़ बनी इसराइल में कई मरतबा इन पर फसाद हो, इन पर जो है चढ़ाई की गई है, तरह तरह से बादशाहों ने और मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इन पर जुल्म किया है। तो उनमें से दो की तरफ इशारा किया गया कि पहली मरतबा जो आया था वो वक्त नसर था, उसने इनको तबाह किया और बैतुल मक़दिस को जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। फिर इन्होंने बाद में नबियों की दावत के ज़रिए से इस्लाह की अपनी, और फिर वापस हैकल तामीर किया था। फिर उसके बाद मुब्तलाए मासियत हो गए, तो फिर एक दूसरा हुक्मरान आया आके उसने इनको मारा, तहक़ीक़ किया, ज़दोकोब किया, ग़ुलाम बना लिया और मस्जिद को जो है बर्बाद किया था। तो दो मरतबा उनकी तारीख़ में इस तरह से कैफियत पैदा हुई। फरमाया कि फ़ैज़ा जा वादु उलाहुमा, जब उनसे पहले वादे का वक्त आ गया, बासना अलैकुम, तो हमने बनी इसराइल वालों तुम पर मुसल्लत कर दिए इबादल लना, अपनी तरफ से बंदे, उली बासिन शदीदिन, सख्त थे वो निहायत लड़ाई में।
لڑنے والے تھے، ان کے پاس صلاحیت تھی لڑنے کی خوب، فجاسو خلال الدیار، تو وہ گھس گئے شہروں کے درمیان، عباد و بلاد کو قتل و غارت گری سے معمور کر دیا، وکان وعدا مفعولا، اور یہ ہمارا وعدہ تھا، یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں دوسری مرتبہ باری لوٹا دی، یعنی ایک موقع اور تمہیں دے دیا کہ صحیح ہو جاؤ، اور غلبہ دے دیا، پھر سے تمہیں اختیار عطا کر دیا، تمہیں توبہ کے ذریعے سے، جب ان میں نبیوں نے توبہ کی آواز لگائی تو ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کی ان کے ذریعے سے اللہ نے پھر سے اصلاح کے بعد ان کو غلبہ عطا فرما دیا، دنیا بھی ان کی اچھی ہو گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اور ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹے کے ذریعے سے، یا بیٹوں کے ذریعے سے، مراد کیا ہے کہ تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی اور فراوانی بھی مال کی تمہارے ہاں ہو گئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے زیادہ کر دیا تمہیں نفری میں، عددی طاقت بھی تمہیں عطا کر دی۔ ان احسنتم، اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم اچھائی کرو گے یعنی نیکیاں اختیار کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو یہ نیکیوں کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، وان اساتم، اور اگر تم برائی کرو گے، فلاحا، تو اس کا بدلہ بھی تم ہی مل کر رہے گا، یعنی اس کا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ گیا ان کے لیے دوسرے وعدے کا وقت، یعنی دوسری مرتبہ جب انہوں نے سرکشی کی اور فساد برپا کیا، تو پھر ہم نے یہاں معذوف ہے کہ مسلط کر دیے ان کے اوپر اپنے بندے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، طرح طرح سے تمہیں عذاب دیں۔ ان کو داغ دیا کرتے تھے ان کے اوپر، جس طرح جانوروں کو داغا جاتا ہے ایسے ان کو داغ دیا کرتے تھے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، بگاڑ دیں تمہارے چہرے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائیں مسجد میں، مسجد سے مراد ہے بیت المقدس، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ آنے والا دشمن دوسرا تھا، مگر جس طرح سے اس نے بربادی کی تھی اسی طرح سے دوسرا آنے والا دشمن اس نے ہی بربادی کی۔ لیتبروا، تاکہ وہ تباہ کر دے، ما علو تدبیرا، ہر اس چیز کو جس پر ان کا بس چلے، جس کو وہ تباہ کر سکیں۔ عسیٰ ربکم، اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ کے واقعات ہیں تمہارے، اور پھر سے اس بات پر غور کرو، آج بھی تم طرح طرح سے مغلوب ہو، یعنی جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو یہودیوں کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا میں بکھرے پڑے تھے، اور عیسائی دنیا، رومی سلطنت، وہ ان پر طرح طرح سے ظلم کے پہاڑ ڈھاتی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے اس وقت کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آج بھی تمہارے لیے مہلت ہے، اگر تم اپنے حال کو صحیح کر لو، یعنی ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تم پر رحم کر سکتا ہے۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، کہ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے ویسی ہی سرکشی کی جیسے پہلے کی تھی، عُدْنَا، تو ہم بھی تمہیں ویسی ہی سزا دیں گے جیسے پہلے دی گئی تھی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے، گھیر لینے کی جگہ بنا دیا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اب کامیابی کا راستہ یہ ہے، اب یہ قرآن حکیم ہے جو قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرے گا، اب یہ قرآن حکیم ہے جو اس کو تھامے گا وہی کامیاب ہونے والا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے اب تمہارے لیے تورات و انجیل میں راہ نجات نہیں ہے، قرآن حکیم کو تھامنے میں ہے، چنانچہ اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلم شریف میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ بے شک قرآن ہی ہے، ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اب یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے، اور اس کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ فرمایا یہی قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، یعنی اسلام ہے جس کے ذریعے سے اب تم کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا الیما، دردناک عذاب۔ ویدعو الانسان بالشر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگ بیٹھتا ہے شر، اللہ سے سوال کر بیٹھتا ہے شر کا، دعاءہ بالخیر، جبکہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے خیر کی۔ اپنے خیال میں وہ خیر مانگ رہا ہے مگر اصل میں شر مانگ بیٹھتا ہے۔ ماجرا کیا پیش آیا تھا، نضر بن حارث نامی ایک مشرک، اس نے دعا کی تھی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن حکیم تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔
تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی خیر ہے اس میں، حالانکہ اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، وہ تو اپنے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے خیر مانگے۔ بعض اوقات کوئی متعین شے وہ اپنے لیے مانگتا ہے اپنی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے، اور وہ اس کے لیے شر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی دعا تلقین فرمائی، بخاری شریف میں منقول ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھائی جیسے قرآن حکیم تلقین فرمایا۔ اس دعا میں یہی اسلوب ہے کہ جو خیر ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ کوئی خواب آئے گا، اس سے کوئی اشارہ ہوگا اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ خواب آ بھی سکتا ہے ورنہ آنا کوئی ضروری نہیں، اور ہر کوئی اپنے لیے استخارہ خود کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی اور استخارہ نہیں کرتا۔ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لی جائے اور اللہ سے یہ خیر مانگی جائے کہ اللہ جو خیر ہے وہ کروا دے۔ اس میں الفاظ کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تو یہی ماننا ہے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے 2 چیزیں سکھائی گئیں، استشارہ اور استخارہ۔ فرمایا کہ ما خواب من استخارہ ما ندم من استشارہ، جس نے استخارہ کیا یعنی اللہ سے خیر مانگی وہ کبھی نامراد نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا، استشارہ یعنی مشورہ کیا، وہ کبھی نادم نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کا تعلق جس شعبے سے ہے، اس میں جو آپ کا خیرخواہ آدمی ہے، آپ کا ہمدرد ہے، اس سے مشورہ کیجئے، جاننے والوں سے، کام کے جاننے والوں سے مشورہ کیجئے، علماء و مفتیان سے مشورہ کیجئے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کے بعد اللہ سے خیر مانگیے، اور جس طرف دل ٹھک جائے مباحات میں سے، ناجائز کام کے لیے استخارہ جائز نہیں ہوتا، جائز کاموں مباحات میں سے جس کام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، تو جس طرف اللہ اس ذہن کو یکسو کر دے وہ اختیار کر لیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر کی دعا کرنا، تو جو خیر ہوتا ہے وہ اللہ کروا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان بعض اوقات اپنی نادانی کم علمی کی وجہ سے، چیزوں کے انجام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اور مستقبل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے دعا خیر کی کر رہا ہوتا ہے، خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنا دیا رات کو اور دن کو 2 نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، اور ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو، یعنی کمزور کر دیا، یعنی دھیما کر دیا، یعنی چاند جو ہے اس کی روشنی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دھیما رکھا ہے تاکہ انسان اس میں نیند کر سکے اور سکون کا باعث ہو جائے۔ وجعلنا آیت النہار، اور دن کی نشانی یعنی سورج کو ہم نے بنا دیا مبصرتن، ایسا کہ وہ روشن ہے، اس میں دیکھنا ممکن ہے، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن کے اوقات میں، کاروباری دنیاوی انجام دو، ولتعلموا، اور تاکہ تم جان جاؤ عدد السنین والحساب، گنتی سالوں کی اور ان کا حساب، تقویم کیلنڈر تمہارے لیے بنا دیا اس کے ذریعے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے لگا دیا ہے، جوڑ دیا ہے اس کی گردن کے ساتھ اس کا نوشتہ تقدیر۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی کام کرنا چاہتے تو پرندے کو اڑاتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں پرندے کو اڑاتے تھے، وہ دائیں طرف چلے جائے تو سمجھتے تھے خیر ہوگی، بائیں طرف چلے جائے تو سمجھتے تھے شر ہوگی، فال نکالتے تھے اس طرح سے، اور اس بات کو ناجائز قرار دیا گیا کہ ان چیزوں سے فال قسمت کے حال معلوم کیے جائیں، جائز نہیں ہے۔ مگر وہ لفظ رائج ہوا ان معنی میں کہ تقدیر کیسی ہے، خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، اس کو جوڑ دیا گیا، تو بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کے، ہر انسان کے ساتھ، اس کی گردن کے ساتھ یہ کام کر دیا ہے، یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اس کے نوشتہ تقدیر کو متعلق کر دیا ہے۔ اور کیا عجب کہ واقعی کوئی انتظام اللہ نے ایسا کیا ہو جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکال لائیں گے اس کے لیے یوم القیامت، روز قیامت، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ جو کچھ اعمال اس نے کیے ہوں گے، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، کہا جائے گا اس سے اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنے حساب کے لیے خود کافی ہو۔ یہ کتاب بتا رہی ہے تم پر، تم نے جو کچھ کیا تھا ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ اس میں لکھی ہوئی ہے، تمہارا اچھا کیا، تمہارا برا کیا ہوا، سب ادھر جا اکٹھا کر دیا گیا۔ انسان اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا، آگے چل کر پڑھیں گے وہ آیت جس میں کہا گیا کہ وہ کہے گا کہ مال حاضر الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی بڑا عمل چھوڑا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، مگر یہ کہ ان سب کو لکھ لیا ہے، اس کو جمع کر لیا ہے اپنے اندر۔ فمن اہتدی، جو کوئی ہدایت پر چلا، جس نے ہدایت حاصل کی، فإنما یہتدی لنفسی، تو اس کا ہدایت یافتہ ہونا اسی کے لیے فائدہ مند ہوا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوا۔ ولا تزر وازرۃ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، کسی اور کا بوجھ، کسی اور جان کا بوجھ۔ وما کننا معذبین، اور ہم ایسے نہیں کہ عذاب دیں کسی کو، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔
और ये बात हम पढ़ाए हैं कि या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल भेजते हैं उस बस्ती में, या ये कि रसूलों के नुमाइंदे आते रहे। और ख़त्म नबूवत के बाद अब उम्मत मुस्लिमा को जिम्मेदारी दे दी गई कि आने वाली तमाम कौमों तक, आने वाली तमाम नस्लों तक अल्लाह के दीन को पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम उन तक पहुँच जाए। वइज़ा अरदना, और जब हम चाहते हैं, नुहलिका क़रियतन, जब हमने इरादा किया इस बात का कि हलाक करें किसी बस्ती को, अमरना मुतरफिहा, तो ऐसा हुआ कि हमने वहाँ के खुशहाल लोगों को छोड़ दिया, हुक्म दे दिया, यानी उनको एक खास ढील दे दी और उनके लिए रस्सी दराज कर दी। फफसकू फीहा, तो वह नाफरमानी करने लगे वहाँ। फहक्का अलैहिल कौल, यहाँ तक कि उस बस्ती वालों पर हमारा अजाब का फैसला चस्पा हो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसकी सूरत ये होती है कि जो मुतरफीन है, यानी मालदार लोग हैं और जो लीडर किस्म के लोग हैं, जब वो फसाद करते हैं तो बकिया लोग उनकी इक्तदा करते हैं, यानी वो गलत कामों में मुलविस होते हैं, हराम खोरियां करते हैं, हराम कारियां करते हैं, और अपनी कौम के बड़ों को ही लोग आइडियलाइज कर रहे होते हैं, उन्हीं को देखकर चलते हैं, तो बकिया लोग भी वैसे ही करने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरी कौम के हक में अजाब का फैसला हो जाता है। फदम्मरनाहा तदमीरा, तो हम तबाह कर दिया, हमने तबाह कर दिया उनको, मुकम्मल तबाह करना। व कमा अहलकना मिनल कुरून, कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, कौमें हलाक कर दी, मिन बाद नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, यानी जो तूफान नूह आया था उसके बाद भी बस्तियों को हलाक किया गया। व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही, और काफ़ी है आपका रब अपने बंदों के गुनाहों का हिसाब रखने के एतबार से खबीरम बसीरा, कि वो खूब खबरदार भी है उससे और खूब उसको देखने वाला भी है। वो जानता है किस नीयत के साथ, किस इरादे के साथ किसने क्या अमल किया। मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई चाहता है फौरी हासिल हो जाने वाला फ़ायदा, यानी दुनिया का फ़ायदा, आजिला से मुराद है दुनिया की नेमतें, दुनिया के फ़ायदे। अजलना लहू फीहा, तो हम उसे अता कर देते हैं यहीं पर दुनिया ही में, मा नशाऊ, जो कुछ हम चाहते हैं, लिमन नुरीद, जिसके लिए चाहते हैं। बताया गया कि देते तो हैं, जो चाहता है कि उसे दुनिया मिल जाए, दुनिया की दौड़ धूप में लग जाता है और उसकी सारी सही जोहद सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए होती है, तो कुछ ना कुछ हमें दुनिया, हम उसे दुनिया देते हैं। किसको देते हैं? जिसको चाहते हैं। मालूम हुआ जरूरी नहीं कि जो भी मेहनत करेगा दुनिया में उसे नतीजा मिल जाएगा। मेहनत के बाद भी अल्लाह ने अपने पास इख्तियार रखा हुआ है कि जिसको चाहेगा देगा, और फिर वो भी ये कि जितना चाहेगा उतना देगा। हतमी इख्तियार अल्लाह ही के पास है। न तालीम से रिस्क मिलता है, न मेहनत से रिस्क मिलता है, रिस्क तो अल्लाह के दिए से मिलता है। हाँ, बहरहाल इस बात पर हमें हुक्म दिया गया है कि अपने तौर पर कोशिश करें, मगर ये समझ लेना और अल्लाह की रज़ाकियत से इंसान का ईमान उठकर चीज़ों पर आ जाए कि अच्छी डिग्री होगी तो रिस्क मिलेगा, और इसी तरह से मेहनत ज़्यादा करूँगा तो रिस्क मिलेगा, नौकरी से मिलता है, दुकान से मिलता है, कारखाने से मिलता है, कारोबार से मिलता है, ये सारी बातें गलत हैं। ये तो वसीले हैं, ये तो जराए हैं, इनको हम इख्तियार करते हैं इसलिए कि दुनिया दारुल असबाब है, बाकी देने वाले अल्लाह है, जिसको चाहते हैं जितना चाहते हैं। बताया कि वो शख्स को जो सिर्फ दुनिया ही चाहता है तो हम उसको भी सिर्फ उतना देते हैं जितना चाहते हैं, और जिसको देते हैं उसी को देते हैं। सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं, फिर ठहरा देते हैं आखिरत में उसके लिए जहन्नम, यस्लाहा, जिसमें वो दाखिल होगा मज़मूमन मदहूरा, मलामत ज़दा होकर और धुतकारा हुआ होकर। वमन अरादल आखिरा, और दूसरा वो शख्स है जो इरादा करे आखिरत का, यानी आखिरत चाहता हो और सिर्फ इसकी ख्वाहिश ही न रखता हो, बल्कि वसालहा सायहा, और उसके लिए मेहनत भी की जैसी मेहनत करनी चाहिए थी। आखिरत के लिए मेहनत, ये वो मैदान है कि जहां जितनी मेहनत होगी उतना मिलेगा। इखलास के साथ आखिरत के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलकर रहेगा। यहाँ ये मसला नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहेंगे ज्यादा देंगे, जिसको चाहेंगे कम देंगे। अल्लाह ने एक कायदा बना दिया कि तुम मेहनत करोगे आखिरत के लिए तो हम तुम्हारी कदरदानी करेंगे, तुम्हें ज्यादा नवाजेंगे। फरमाया कि वो अगर उसके लायक मेहनत भी करे, कोशिश भी करे, वह हुआ मोमिनुन, हाँ हो साहिब ईमान, हालत ईमान में, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो ये वो लोग हैं जिनकी सही और जोहद की कदरदानी की जाएगी। इनका दीन के लिए किया हुआ काम, इनका आखिरत के लिए किया हुआ काम, उसकी कदरदानी होगी, उसका पूरा पूरा अजर मिलेगा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, ये जो दोनों जमातें हैं, एक जमात वो जो दुनिया में लगी हुई है, एक जमात वो जो आखिरत में लगी हुई है, हर एक को हम मोहलत देते हैं, इनको भी मोहलत देते हैं, उनको भी मोहलत देते हैं। मिन अताई रब्बिक, आपके रब के अतिये के तौर पर अल्लाह ने तय कर रखा है मोहलत अमल को। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और आपके रब का अतिया वो ऐसा नहीं कि वो रोक दिया जाए, किसी और के पास इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह की अता को रोक दे। उनज़ुर, जरा देखिए, कैफ़ फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कैसे हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की। वलल आखिरतु अकबर दरजातिन, हाँ अलबत्ता दुनिया में कुछ भी फजीलत दी गई, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, मगर आखिरत बढ़कर है दरजात के एतबार से। अकबर दरजातिन व अकबर तफसीला, और असल फजीलत तो वहां की है, बढ़कर है फजीलत के एतबार से। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह काबतुल्लाह
کو دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے کہ کوئی الہی کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے خود اللہ ہی کا طلبگار ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا اگر اس کے شامل حال ہو جائے تو ہر نعمت اس کی ہے۔ فرمایا وہ اکبر تفضیلا، اور اللہ نے آخرت والوں کو ہی بڑے فضیلت والے درجات عطا فرمائے ہیں۔ لا تجعل مع اللہ، نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی اور معبود، فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہو جاؤ گے ملامت زدہ، بیٹھے رہو گے ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر، مخذولا جس سے مدد کو چھین لیا جائے، کھینچ لیا جائے، مذمومن اس کو جس کے اوپر مذمت کی جائے۔ قرآن حکیم بار بار مشرکین و کافرین کی مذمت کرتا ہے۔ وقضا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ نے، رب کا آپ کے رب نے، اللہ تعبد الا ایاہ، کہ نہ بندگی کی جائے کسی کی سوائے اللہ کے، ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ توحید کا حکم وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، نیک رویہ اختیار کرو۔ یہاں بھی توحید اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تمہارے پاس بڑھاپے کو، اما یبلغن یعنی ایسا ہے کہ ایک ان میں سے احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی والد والدہ یا والد یا والدہ کوئی ایک پہنچ جائے عندک الکبر، آپ کے ساتھ میں ہی بڑھاپے کو، یعنی تمہارے لیے خدمت کا موقع ہو جائے۔ اور بڑھاپے کی عمر کا اس لیے ذکر کیا، ویسے تو ہر عمر میں خدمت کرنی چاہیے والدین کی، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں بعض اوقات ان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو بھول جانے کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ مشقت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی کیفیت میں والدین میں سے ایک یا دونوں ہوں، فلا تقل لهما اف، تو ان میں سے کسی کو اف تک نہ کہنا، کوئی سخت بات کہہ دینا، چھڑک دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہ کہنا۔ ادنا درجہ کسی ناگواری کے اظہار کا اف ہے، کہ اور یہ بھی نہیں کہ زبان سے انسان اف کہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے ناگوار بھی نہ سمجھنا، پوری آمادگی کے ساتھ ان کی خدمت میں لگے رہنا۔ پھر مزید فرمایا ولا تنہرہما، انہیں ہرگز نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات کرنا نرم لہجے میں، ان کی طرف سے اگر سختی بھی ہو، ان کی طرف سے ڈانٹا بھی جائے، ان کی طرف سے بیجا بات بھی کہہ دی جائے، اسے بھی برداشت کر لینا۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ معاملات انصاف کے ساتھ چلنے چاہیے، والدین نے اگر زیادتی کر دی تو ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بھائی گھر کا معاملہ اور خاص طور پہ ان رشتوں میں انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ والدین تو زیادتی بھی کریں تب بھی اس پر درگزر سے ہی کام لو، یہ نہیں سکھایا کہ ان کے خلاف عدالت لگا لی جائے یا ان کو یہ باور کروایا جائے کہ اس مسئلے میں آپ غلط ہیں یا آپ کا رویہ غلط تھا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ بس درگزر سے کام لو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور نہ ان سے سخت لہجے میں بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ۔ کیا کیا فرما دیا؟ پہلی بات یہ کہ اف نہ کہو، دوسری بات یہ کہ جھڑکو نہیں، تیسری بات یہ کہ لہجے کو نرم رکھو، چوتھی بات یہ فرمائی کہ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، نیاز مندی اختیار کرو، اور اس کے بعد پھر پانچویں بات یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یوں دعا کیا کرو ان کے لیے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی رحمدلی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ جبکہ میں چھوٹا تھا۔ اس دعا میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر وہ بچوں والا رویہ اختیار کر لیں، ان کی مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، یا یہ کہ کسی اعتبار سے ویسی خدمت ان کی کرنی پڑے جیسے کہ چھوٹے بچوں کی کرنی پڑتی ہے، تو تب بھی اس کو اپنے لیے ناگوار نہ سمجھو، اس لیے کہ بچپن میں تم بھی بالکل لاچار تھے، انہوں نے تمہاری ایسی خدمت کی تھی۔ اسے یاد کرتے رہو، دعا کرنے کے نتیجے میں نفسیاتی طور پر بھی انسان کو یہ بات یاد آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دعا ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ دعا جس طرح سے مرحوم والدین کے لیے کی جا سکتی ہے، ایسی زندہ والدین کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایصال ثواب جیسے مرحومین کے لیے کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی حیات لوگوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، والدین کے لیے ایصال ثواب زندہ افراد کے لیے بھی جائز ہے۔ یوں دعا کرو، اور چاہیے کہ اس دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ بعض صالح نوجوان صحابہ کرام
وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کرتے تھے مگر والدین ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، اس کے باوجود یعنی خدمت کے باوجود بھی ان کی طرف سے جھڑکا جاتا تھا اور سخت باتیں کہی جاتی تھی، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم نیک ہو، مسلمان ہو، تمہارے ذمہ یہ ہے، والدین اگر مشرک بھی ہو تب بھی ان کا حق کی خدمت ساکت نہیں ہوتا، خدمت کرتے رہو، تمہارے دل کا جذبہ وہ اللہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربی، عطا کرو قرابت داروں کو حق کا، ان کا حق مراد کیا ہے کہ اگر ان کی کفالت کی ضرورت ہو تو کفالت کرو، غم میں ہو تو ان کی عیادت کرو، ان کے پاس جاؤ، ملنے جاؤ، بیمار پرسی کرو، خوشی کے موقع پر ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، والمساکین، مسکینوں کا ساتھی، مسکینوں کی خبرگیری کیا کرو، اپنے السبیل، مسافروں کے کام آیا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو فضول خرچ نہ کیا کرو۔ فضول خرچ سے کیا مراد ہے؟ دو طرح سے فضول خرچ ہوتا ہے، ایک ہے اسراف، قرآن حکیم اس کو بھی منع کرتا ہے، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب ہے جہاں خرچ کرنا بنتا تھا وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، اور تبذیر کا مطلب یہ ہے، بزرگ کہتے تھے ایسے بیج کو جو فالتو ہو، اضافی ہو، تو کہا کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں خرچ کرنا یہ تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسا بیج جس کو زمین میں بویا گیا اور اس سے کچھ نہ نکلا، فالتو بیج تھا، رائے گا اس سے کوئی پودا برآمد نہیں ہوا، تو بتایا جا رہا ہے کہ فضول خرچ نہ کرو، تبذیر سے کام نہ لو، اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان فضول خرچی کرے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ کر اس پر حسرت کرے، اس طرح سے مسلمانوں کے مابین عداوت پھیل جائے اور ایک دوسرے کے مابین قتل و غارت گری تک نوبت آ جائے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بے شک شیطان تو اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے اعراض کر لو، یعنی کوئی تم سے مانگنے آئے، جن کا ذکر کیا تھا کہ مسکینوں کو دو، قرابت داروں کو دو، ابن السبیل کو دو، تو ان میں سے کوئی تم سے سوال کرے اور تمہارے پاس مال نہ ہو، خرچ نہ کر سکتے ہو، تو کیا کرو؟ اما تعرضن عنہم، اگر تم اعراض کرو ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے تلاش کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ تم انتظار میں ہو کہ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی کر دے گا تو تم خرچ کرو گے، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے، فقل، تو کہہ دیا کرو اس طرح سے، فقل لہم قولا میسورا، تو ان سے کہہ دیا کرو نرم کی ہوئی بات، میسور، آسان کی گئی بات۔ جھڑکنا درست نہیں ہے، مانگنے والے کو جو سوال کرے اس کو اپنا عذر بتا دینا چاہیے، میں مجبور ہوں، میرے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ معاف کر دو، اور کوئی سخت بات کہنا، جھڑک دینا، اس کی تذلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی بات جس کو نرم کیا گیا، بعض اوقات سامنے والا اتنا زج کرتا ہے، تنگ کرتا ہے کہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے، تو غصے پر قابو رکھے، اپنے الفاظ کو نرم کرے، لہجے کو نرم کرے، اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر لے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اب بتایا جا رہا ہے کہ معاشی معاملات تمہارے ذاتی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، ان کو کیسے چلانا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، نہ کر لو، يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ استعارہ ہے کس بات کی طرف؟ کہ انسان خرچ ہی نہ کرے، کنجوس ہو جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کشادہ کر دو، یہاں تک کہ ہر چیز خرچ کر ڈالے، جب خود ضرورت ہو تو اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ہو کر رہ جاؤ تم ملوم اور محصور۔ دو صفات لائی گئیں دو اعمال کے اعتبار سے۔ جو پہلے فرمایا کہ بہت زیادہ خرچ، ایسا نہ کرو کہ تم بخیل ہو جاؤ، کچھ خرچ نہ کرو، تو اس کے لیے صفت ہے ملومن، کہ ملامت کیے ہوئے، جو بخیل ہوتا ہے اس کی لوگ ملامت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ تمہاری ضرورت کے لیے نہ بچے، اس کے لیے صفت لائی گئی محصورہ، کہ حسرت زدہ ہو کر رہ جاؤ۔ پھر تمہیں یہ خیال آئے جب تمہاری اپنی ضرورت ہو، سب کچھ تم خرچ کر چکے ہو، تمہاری اپنی ضرورت کے لیے نہ بچے۔ بتایا کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، محتاجوں پر بھی خرچ کرو، مگر اعتدال کے ساتھ۔ حدیث میں آیا ما آل من اقتصدہ، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی سے کام لیا۔ خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ ان ربک یبسط، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا رب خوب خبردار بھی ہے اپنے بندوں کے احوال سے اور واقف بھی ہے، اس کو خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، فیملی پلاننگ کے نام پر، اور جو ہے اس خیال سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا، مال کہاں سے آئے گا، یہ عقیدے کی برائی ہے۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، ہاں
عارضی طور پر ضبط تولید سے کام لینا کسی طبی وجہ سے ڈاکٹر نے تلقین کی ہے یا کوئی اور شرعی سبب پایا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، مگر عقیدے کی اس برائی کی بنیاد پر کہ کہاں سے کھلائیں گے، مفلسی کے اندیشے کے ساتھ اولاد کے سلسلے کو روک دینا، بند کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ قتل کرو، یا یہ کہ حمل ٹھہر جائے پھر اسے گرا دینا، یا یہ کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی اس کے لیے مستقل نسبندی کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی۔ پہلے ذکر کیا ان کو رزق دیتے ہیں، دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے اس کی محبت ڈال دیتے ہیں والدین کے دلوں میں، تو پہلے والدین ان کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، وإیاکم، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کان خطأ کبیرہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بلا شبہ وہ بے حیائی کا کام ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ پورا بے حیائی ایک راستے کا نام ہے، فحاشی اور یعنی کی زندگی اختیار کر لینا، بے پردگی کی زندگی اختیار کر لینا۔ زنا تو اس کے اختتام پر واقع ہونے والی ایک حد ہے، مگر اس سے پہلے بہت سے ایسے کام ہیں، یہ پوری زندگی کا ایک نام ہے۔ ایک یا تو باادب آدمی ہوگا، با حیا زندگی گزارنے والا ہوگا، یا بے حیا آدمی ہوگا تو مقدمات زنا میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کا پیر بھی زنا کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کے یہ سارے اعضاء و جوارح زنا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی آخری مرحلہ وہ پورا کر دیتی ہے، اس سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب میں زنا کا گناہ ہے، یہ مقدمات زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا، اسی طرح سے نامحرم کو چھونا، غلط جگہ پر جہاں بے پردگی اور یعنی فحاشی ہے وہاں چل کر جانا، ان سارے راستوں سے بچو، یہ برائی کا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ۔ باحق قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قصاص میں قتل کیا جائے۔ اسی طرح شریعت نے جو طریقے متعین کر دیے ہیں، مرتد کی سزا ہے، شاتم رسول کی سزا ہے، اسی طرح سے زانی کی سزا ہے، یہ بالحق صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کسی کو قتل کیا گیا مظلوم کیفیت کے ساتھ کہ وہ مظلوم تھا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو یعنی اولیاء مقتول کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، یعنی سلطان دیا ہے کہ اسے یہ حق ہے کہ وہ مقدمہ دائر کریں، اور پھر سرکار کے ذمے ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے قتل کرے جس طرح سے ان کا مقتول قتل کیا گیا تھا۔ فلا یسرف فی القتل، اور اسے چاہیے یعنی یہ جو اولیاء مقتول ہیں ان کو چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کریں، ایک کے بدلے ایک سے زیادہ نہ ماریں، یا جس طریقے سے اسے قتل کیا گیا اس سے زیادہ ایذا دیتے ہوئے قاتل کو قتل نہ کریں۔ انہ کان منصورا، بے شک وارث جو کوئی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد پہنچائی ہے، یعنی شریعت کا قاعدہ بنا دیا جس میں قصاص کا حکم دیا گیا، اس طرح سے مقتول کے وارثوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد پہنچائی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، بہترین طریقہ ہو، یعنی اس کی مصلحت کی رعایت کرو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے۔ واوفوا بالعہد، اور پورا کیا کرو عہد کو، ان العہد کان مسئولا، اور بے شک عہد کے بابت بھی تم سے سوال ہوگا۔ واوفوا الکیل، اور پورا کرو ماپ کو، اذا کلتم، جب تم ماپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ڈنڈی والے ترازو سے تولتے ہوئے سیدھا کیا جائے، ہر معاملے میں لیتے اور دیتے ہوئے پیمانے کو درست رکھا کیا کرو۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ یہاں تاویل بمانا انجام کیا آیا ہے، یعنی آخرت میں اس کا اچھا اجر تمہیں ملے گا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، واضح علم نہیں آیا۔ ان السمع، بے شک سماعت، والبصر، اور دیکھنے کی صلاحیت، والفؤاد، اور اسی طرح دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کی بابت آخرت میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان صلاحیتوں کو کس کام میں استعمال کیا گیا یہ پوچھا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جس میں انسان توہم سے کام لیتا ہے، وہمی باتیں ہیں کہ کوے کے آواز نکالنے سے ایسا ہو جاتا ہے، مہمان آنے لگتے ہیں، کالی بلی گزر جائے تو اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ حادثہ دوچار ہو جائے گا آدمی، فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز سے ایسا ہو جاتا ہے، فلاں چیز، یہ سارے خیالات جو تم نے گھڑ لیے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں جب تک قرآن و سنت اس کی تائید یا تصدیق یا تکذیب نہ کرتے ہیں۔ بتا دیں گے قرآن و سنت یہ باتیں بتاتے ہیں، وہ چیزیں جو ان سماعت سے، ان چیزوں سے یعنی انسان کے حواس خمسہ سے حاصل ہوتی، یہ ایک دائرہ
ذرا علم کا ہے. اس میں تم دیکھو جو چیز تمہارے لیے مفید ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتی ہے اس سے معلومات اکٹھا کرو, اپنے ذہن سے اس پر غور و فکر کرو اور برتو. یہ تجربی چیزیں ہیں. اس دائرے میں اللہ نے انسان کے لیے عقل رکھی ہے, اور وہ چیزیں جو عقل سے باہر کی ہیں, غیبی امور ہیں, اس وحی کا علم رکھا ہے. اور اگر وحی سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی تو اس کو عقیدہ بنانا, اس کو اپنا طریقہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور ندیوں کو تم نہیں پہنچ سکتے. تم ہو حقیر مخلوق, اس زمین پر چلتے ہو تو دیکھو یہ زمین بہت سخت ہے, ایسے تم پھاڑ نہیں سکتے متکبر ہو کر, اور زمین پر اکڑ کر چلو گے تو پہاڑ جیسی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی مخلوق میں تم سے زیادہ اونچی اور تم سے زیادہ مضبوط چیزیں موجود ہیں. تو جو کچھ بھی ہو تم ایک انسان ہو, تمہیں چاہیے کہ عاجزی کا رویہ اختیار کرو. اور چال سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس رویے کا حامل ہے. متکبرانہ چال اختیار کرنا جائز نہیں ہے. کل ذالک, یہ ساری باتیں, سارے کام جو اوپر ذکر کیے گئے, کان سیئہ, ان کے جو برے پہلو ہیں یعنی جن چیزوں کو حرام کیا گیا, عند ربک مکروہا, وہ اللہ کے نزدیک, تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. ذالک مما, یہ ساری باتیں ان میں سے ہیں, اوحا الیک, جو وحی کی آپ کی جانب, رب کا, آپ کے رب نے, من الحکمہ, حکمت کے سلسلے میں یعنی وحی کے سلسلے میں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, نہ ٹھہرارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا, کہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے ہو کر. افاسفاکم ربکم بالبنین, کیا چن لیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے ساتھ, یعنی تمہیں تو بیٹے دے. واتخذ من الملائکۃ اناسا, اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی. تفسیر عثمانی میں ایک قاعدہ لکھا ہے, فرمایا کہ قرآن حکیم میں بہت سے استدلالات وہ ہیں جو مخاطبین کی نفسیات کے موافق ہیں. یعنی پڑھنے والے جو خیال رکھتے تھے اللہ نے اسی کو دلیل بنا کر یعنی اسی پر رد فرمایا ہے کہ تمہاری دلیل یہ ہے, تمہارا یہ خیال ہے, تو اس کو دیکھو. تناقض جیسے آپ کہتے ہیں انٹرنل کانٹرڈکشن جو ہوتا ہے, کسی کے استدلال میں داخلی طور پر پایا جانے والا تناقض وہ دکھایا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بات بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا. اللہ کی نگاہ میں بیٹا بیٹی یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. اور دوسری بات جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا, یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ جو دو قاعدے تھے ذکر کیے گئے اور دونوں کے اندر جو تضاد دکھایا گیا یہ تمہارے خیال کے موافق ہے. اسی طرح آگے اور باتیں بھی آئیں گے جو سننے والے, پڑھنے والے, سامنے والے, ان کا جو عام فہم ہے اس پر رد کیا جا رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لیں. انکم لتقولون قولا عظیما, بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بابت جو تم بات کہتے ہو نا وہ بہت بڑی بات ہے, بہت خطرناک بات ہے, شرکیہ بات ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا اس قرآن میں توحید کے دلائل کو, لیذکروا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم, اور نہیں انہیں زیادہ کرتا, الا نفورا, اس قرآن حکیم کا نزول مگر نفرت میں. جتنی آیات وہ سنتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں مسلمانوں سے نفرت میں. قل کہہ دیجئے لو کان معہ آلہۃ, اگر ہوتا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود, کما یقولون, جیسے مشرک کہتے ہیں, اذن, تو پھر ایسا ہوتا, لابتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو ان میں سے ہر معبود وہ چاہتا کہ وہ بڑے عرش والے مقام تک پہنچ جائے. یہ بھی انہی کے خیال پر رد کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک بڑا معبود ہے اور کچھ چھوٹے معبود ہیں, تو پھر تو ایک جنگ ہو جاتی. معبود کا مطلب ہے اختیار والا ہونا, تو ہر چھوٹا معبود وہ آپس میں لڑتا تاکہ میں بڑا ہو جاؤں, اور اس طرح سے اس کائنات میں سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. جب اس کائنات کا نظام ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے, چھوٹے بڑے بھی نہیں ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے مابین کوئی جنگ جاری ہو. الی ذی العرش سبیلا, ہر کوئی عرش والے کی طرف راستہ بناتا. سبحانہ, وہ تو پاک ہے, وتعالی, اور بلند و بالا ہے, اما یقولون, اس شرک سے جو یہ مشرک کہتے ہیں. علواً کبیرہ, بالکل برتر ہے اس سے بہت زیادہ. تسبح لہ السماوات السبع, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان 7, والارض, اور زمین بھی, ومن فیہن, اور جتنی مخلوقات ان آسمانوں اور زمین میں ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور کوئی چیز ایسی نہیں, الا یسبح بحمدہ, مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ, ولکن لا تفقہون تسبیحہم, مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کا فہم نہیں رکھتے, سمجھ نہیں سکتے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تسبیح کر رہی ہیں. ان کا چڑیوں کا چہچہانا ہو, ہواؤں کا چلنا ہو, بارش کا برسنا ہو, اس سے جو جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ جو سائے بڑھتے اور گھٹتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کے حضور سجدریز رہتے ہیں, مگر ہم جانتے نہیں ہیں. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت حوصلے والا ہے, بہت حلم بردبار ہے, اور غفور ہے, بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن حکیم پڑھیں,
پڑھتے ہیں، جب آپ تلاوت فرماتے ہیں اس کی اور پڑھ کر سناتے ہیں کسی مجمع میں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جو دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. ان لوگوں کی یعنی کافروں کی سرکشی کی وجہ سے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے سے. معلوم ہوا آخرت پر ایمان ہوگا تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا ممکن ہوگا. بہت اہم بات ہے. اس شخص کے لیے قرآن حکیم میں کوئی ہدایت کا سامان نہیں بنتا جو آخرت کو سامنے نہ رکھے. قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، سود چھوڑنے سے تو دنیا میں نقصان ہوتا ہے، ہاں آخرت سامنے ہے تو پھر فائدہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کا فائدہ نہیں آخرت کا فائدہ اس میں ہے. قرآن حکیم کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرنے سے دنیا میں تو نقصان ہوتا ہے مگر آخرت سامنے ہے تو پتہ چلے گا کہ اصل فائدہ آخرت کا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان بالآخرہ اس کی بنیاد پر قرآن حکیم سے فائدہ ہوتا ہے، اور ایمان بالآخرہ نہ ہو تو قرآن حکیم بھی سمجھ میں نہیں آتا، پردہ پڑ جاتا ہے، حجاب مستورہ، ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے بنا دی ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوا، اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھیں. یہ ان کی بدعمالیوں کی فوری سزا ہے جو اللہ انہیں دیتے ہیں دل پر مہر فرما کر. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ثقل پیدا کر دیا گیا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن حکیم میں اپنے ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں. مشرکین چاہتے تھے زیادہ خداؤں کے ذکر ہو، تو کہا جب آپ اپنے تنہا یعنی وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن حکیم میں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھر جاتے ہیں ایڑیوں کے بل نفرت کرتے ہوئے. انہیں قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آتا، وہ لوٹ جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، کس نیت سے وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو کس نیت سے سنتے ہیں؟ تکذیب کی نیت سے، انکار کی نیت سے، مذاق اڑانے کی نیت سے، اعتراض واقع کرنے کی نیت سے. اس یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت بھی ان کی کیا نیت ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے، جب وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے. مسلمانوں کو کہتے تھے کافر کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے تو ذرا، تعجب کیجئے اس بات پر، یہ آپ کی بابت کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ سحر زدہ آدمی ہے. یہ کیسے اعتراضات ہیں ان کے، اور اعتراضات میں بھی کوئی تسلسل نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف مکر کر رہے ہیں. تو یہ متضاد باتیں تو جمع نہیں ہوتی، تو تمہارے اعتراضات ہی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو دیکھو تو ذرا تعجب کرو کہ ان کے کتنے احمقانہ دعوے ہیں، کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. فضلوا، یہ سب کہنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ سیدھی راہ نہیں پاتے. سیدھے راستے کے لیے اللہ نے ان کو سیدھے راستے کو اللہ نے ان سے محجوب کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.